मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र के नवाबपुरा स्थित इमामबाड़ा हजरत अली और इमामबाड़ा हजरत अबू तालिब में 13 मुहर्रम उल हराम की शबेदारी बड़े एहतराम और अकीदत के साथ आयोजित की गई। इमाम जुमा मौलाना अली हैदर नूरी ने करबला और शहादत इमाम हुसैन पर बयान किया। बयान के दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया और अज़ादारों की आंखें नम हो गईं। 13 मुहर्रम की शबेदारी में नवाबपुरा का पूरा इलाका गम हुसैन में डूबा नजर आया। इमामबाड़ा हजरत अली में बड़ी संख्या में अज़ादार जमा हुए, जहां मजलिस का आगाज इमाम जुमा मौलाना अली हैदर नूरी के बयान से हुआ। मौलाना अली हैदर नूरी ने अपने बयान में कहा कि करबला केवल एक जंग नहीं बल्कि हक, इंसाफ और इंसानियत को बचाने की सबसे बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने इमाम हुसैन 6 माह के हजरत अली असगर, जवान करबला हजरत अली अकबर, हजरत अब्बास अलमदार, शोहदाए करबला की शहादत का दर्द भरा जिक्र किया। जैसे जैसे करबला का मंजर बयान होता गया, वैसे वैसे मजलिस में मौजूद अज़ादार रोते रहे और सीना जनी करते रहे। मौलाना ने कहा कि करबला का पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इमाम हुसैन ने जुल्म के सामने झुकने के बजाय अपने पूरे घराने की कुर्बानी देकर सच्चाई और इंसाफ का रास्ता दुनिया को दिखाया। मजलिस के बाद मशहूर नोहा ख्वानों ने दर्द भरे नोहे पेश किए, जिन पर अज़ादारों ने पुरजोश मातम किया। इसके बाद मातमी जुलूस नोहा ख्वानी और सीना जनी करता हुआ इमामबाड़ा हजरत अबू तालिब पहुंचा, जहां शबेदारी का समापन हुआ। इस दौरान जगह जगह सबील और लंगर का भी इंतजाम किया गया, जहां अज़ादारों और राहगीरों ने तबर्रुक हासिल किया। कार्यक्रम में हाजी रईस हैदर, हाजी चमन हैदर, मुराद हुसैन, बाबर अली, गुलफाम हुसैन, मौलाना सज्जाद रजा, गुलजार हैदर, इरफान हैदर, जुल्फिकार हैदर, जावेद अली, नईम कादरी, मौलाना अकील, जिशान अनीस हैदर, जाफर अब्बास, राजा अली, शमशेर अली सहित बड़ी संख्या में अज़ादार मौजूद रहे। 13 मुहर्रम की इस शबेदारी में करबला की कुर्बानियों को याद करते हुए अज़ादारों ने इमाम हुसैन और उनके वफादार साथियों को खिराज अकीदत पेश किया। वक्ताओं ने कहा कि करबला का पैगाम आज भी पूरी इंसानियत के लिए हक, सब्र और इंसाफ का रास्ता दिखाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा हकीक को अली हैदर नूरी कहते हैं। जैसा कि तकरीबन शहर भर में ये सभी को मालूम है, जितने मोमिनीन हैं, कि तकरीबन 5 साल से अज़ा खान हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और अज़ा खान हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नवाबपुरा गुड़िया बाग में ये शबेदारी का इनेकाद किया जाता है, कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज के इलाकों से कई एक अंजुमनें आती हैं कि जो सीना जनी और नवाखानी बर्पा करती हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा उनकी वालिदा गिरामी जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा और पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। तकरीबन 5 बरस से ये शबेदारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर मर्तबा इंतजाम में इजाफा होता चला जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुछ ना कुछ चीज इजाफा होता जाता है। करबला के बाद अहले बैत अत्हार सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन पर हर तरह की वो मुसीबत के जो वो ढा सकते थे, वो जुल्म ढा सकते थे, उन्होंने ढाए, कोई कसर ना छोड़ी। और वो जुल्म के जो तारीख इंसानियत में इससे पहले कभी नहीं हुए थे, वो जुल्म उन्होंने ढाए हैं। अगर आप देखिए तो अभी हमने अपनी तकरीर में एक जुमला कहा, हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो नबी के नवासे हैं और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पोते हैं। जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि
امت والو جتنا تم نے ہمیں اب ستایا ہے، اگر ہمارے نانا نے یہ کہا ہوتا کہ تمہیں ہماری امت کو ستانا ہے تو جتنا تم نے ستایا اس سے زیادہ ہم پر ظلم نہیں کر سکتے تھے. یعنی ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا تھا. اگر آپ دیکھیں تو کربلا میں بہت سارے ظلم ہیں، خاص طور پر کسی بھی فرقے میں جو بھی جنگ ہو رہی، کسی سے بھی ہو رہی ہو، اگر ان مردوں سے جدال کیا جاتا ہے، قتال کیا جاتا ہے، جہاد کیا جاتا ہے تو ان کی عورتوں سے سروکار نہیں رکھا جاتا. اور پھر 6 مہینے کا بچہ، اس سے تو کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، 6 مہینے کے بچے پر کوئی ظلم نہیں کرتا. کیا کربلا کا سندیش مسلمانوں کے لیے یا پوری دنیا کی انسانیت کے لیے؟ کربلا کا پیغام یہ عالم انسانیت کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو ظاہراً امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے بالکل، اور وہ بلکہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف تھے. لیکن امام حسین نے انسانیت کا وہ پیغام دیا. آپ علیہ السلام نے جو پانی آپ کے سفر کے لیے تھا، جو خود کو پینا تھا، بچوں کو پلانا تھا اور سواریوں کو پلانا تھا، آپ نے وہ سارا پانی حور کے لشکر کو پلا دیا. اور آپ علیہ السلام کی یہ قربانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر فرقے کا انسان آپ کے لیے بولتا ہے اور آپ کو مانتا ہے اور غم میں شریک ہوتا ہے. کیا آج کے امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے کیا سیکھ لینا چاہیے؟ سیکھ سب سے بڑی یہی ہے کہ اگر کوئی ہمارے دین پر، خاص طور پر انسانیت پر حملہ کرے تو اس کو بھرپور جواب دینا چاہیے. اس لیے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے جنگ بھی کی ہے کربلا میں. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے صبر و شکر سے کام لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اس وعدے کو آپ نے پورا فرمایا. لیکن آپ ڈٹے رہے اور ہٹے نہیں، اور باطل کا منہ بالکل آپ نے کالا فرمایا. کس طریقے سے؟ ایسے کہ آپ نے اپنی شہادت دی، اپنے بچوں کی شہادت دی، اور بچوں کی شہادت کے بعد ہر قوم کا آدمی یہی کہتا ہے کہ ظالم جو ہیں یزیدی تھے اور امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے. ہمارا یہ سلسلہ جو کربلا سیکھنے اور سکھانے کا ہے، جو کربلا سے ملنے والا درس ہے، یہ پورا سلسلہ 2 مہینے 8 دن رہتا ہے. یعنی محرم الحرام کی 1 تاریخ سے لے کر 8 ربیع الاول تک. اس پورے سلسلے میں خاص طور پر جو 1 تاریخ سے 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ تک امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان شہادت، آپ کے انصار کی شہادت کے بارے میں بتایا جاتا ہے. آپ کا کردار لوگوں کے لیے کیا رہا، مظلومی کی حالت میں بھی آپ نے لوگوں کی مدد کیسے کی ہے، اور پھر اس کے بعد کا جو کردار ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، اہل حرم، جو آپ کے بچے تھے، آپ کی عورتیں تھیں، امام سید سجاد کا کردار کربلا سے کوفہ و شام، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں. اس لیے کہ ظالم والے وہ شیطان والے ہیں اور مظلوم والے رحمان والے ہیں. جیسے دیکھا گیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی کو لے کر علی خامنہ صاحب کی شہادت کے بعد ایک شیعہ سنی کی نفرت جو کہ بڑھ چکی ہے، ایک محبت پیدا ہو گئی. کیا کہنا چاہیں گے شہادت سے کیسی محبت بڑھی ہے؟ ایک بار سب ایک پلیٹ فارم پر نفرت کی آگے بڑھ چکی ہے. وہ تو بجھنا ہی تھی، اس لیے کہ جو آواز انسانیت کے لیے اٹھائی جاتی ہے اس آواز میں دم ہوتا ہے، اور پھر دوسری آوازیں بھی اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہو جاتی ہیں. وہی بات ہے کہ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. تو یہ خامنہ ای صاحب نے ایک آواز اٹھائی تھی اور تمام عالم انسانیت نے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا اور ان کے ساتھ رہے اور ساری نفرتیں بھلا کر ساتھ میں ہو گئے. اور یہی کربلا کا پیغام ہے. کربلا کے ایک عظیم الشان خادم خامنہ ای صاحب کہ جو انہوں نے اپنی پوری زندگی کربلا کے عنوان سے گزاری ہے، تو لہٰذا خود ان کی زندگی بھی جو خادم امام حسین علیہ السلام ہے، خادم کربلا ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور میں آپ کے ٹی وی اور چینل کے ذریعے سے ایک پیغام جہاں تک بھی ہماری آواز جا رہی سنا جا رہا آج خاص طور پہ دینا چاہیں گے. وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آج انتقال ہوا ہے سلمان ندوی صاحب کا، تو خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بڑا غم ہوا ہے ان کے انتقال پر، اور خدا انہیں کروٹ کروٹ سکون دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ مجھے حقیر کو سجاد حسین غدیری کہتے ہیں. آج 13 محرم الحرام ہے، اور یہ دن جو ہے نہایت ہی اہم دن ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آج ہی کے دن 13 محرم الحرام سن 60 ہجری کو
جب 10 محرم الحرام امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی آپ کے انصار کی اصحاب کی، اور 12 محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو جو ہے قیدی بنایا گیا، ان کے سر سے رداؤں کو چھین لیا گیا، ان کے زیورات کو لوٹا لیا گیا، ان کے خیام کو آگ لگا دی گئی اور ان بے سر و لاشوں کو جو ہے گھوڑے دوڑائے گئے۔ تو جب 13 محرم الحرام آئی تو امام زین العابدین علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کے جو فرزند تھے آپ باعزاز امامت کربلا کے اندر آئے اور شہداء کی تدفین کی، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے جسد مبارک کو آپ نے دفن کیا، اور جب آپ دفن کر چکے اور آپ نے آپ کی تربت بنائی تو آپ نے اپنی انگلی شہادت سے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پہ لکھا کہ یہ حسین ابن علی ابن طالب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کیا گیا۔ تو یہ سبیداری جو ہوتی ہے ہر سال امام بارگاہ حضرت ابو طالب علیہ السلام و امام بارگاہ حضرت علیہ السلام نواب پورہ قلیہ آباد میں ہوتی ہے، جس میں مقامی و بیرونی انجمنیں آتی ہیں جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نوحہ خوانی اور سینہ زنی کے ذریعے عرصہ پیش فرماتی ہیں۔ جی اس میں جو مقامی 2 بیرونی انجمنیں ہیں، 3 انجمنیں جو ہے وہ بیرونی ہیں، جس میں پہلی انجمن ہے شکارپور سے جس کے صاحب بیان ہے جناب نادر حسین صاحب، دوسری انجمن ہے میمن سادات سے جس کے صاحب بیان ہے جناب خورشید حضری صاحب، تیسری انجمن ہے اغوان پور سے جس کے صاحب بیان ہے جناب عادل اغوان پوری صاحب، اور 4 نوحہ خوان جو ہیں وہ مقامی ہیں جن کے اسم گرامی یہ ہیں جناب احسان اصغر صاحب ہیں، دوسرے عون حیدر صاحب ہیں، تیسرے انتظار حسین صاحب ہیں، چوتھے غازی عباس صاحب ہیں۔ یہ پہلی محرم الحرام سے جاری رہتا ہے اور 8 ربیع الاول تک رہتا ہے، اور یہ تو قیامت تک رہے گا، لیکن جو مخصوص ہے وہ پہلی محرم سے اور 8 ربیع الاول تک رہتا ہے۔ جی مسلسل یہ کئی سال سے قریب 7 یا 8 سال سے مسلسل ہو رہی ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی تھی، لیکن ہوتی تھی، لیکن 4 سال سے مسلسل کافی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، جس میں مقامی اور بیرونی انجمنیں جو ہے ابھی 13 محرم ابھی آکے ہی 2 مہینے باقی ہیں، اس کے لیے کس طریقے سے کیسے غم منائے امام حسین علیہ السلام کا، کس طریقے سے؟ جی اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایام ہے یہ بہت ہی غم کے ایام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خانوادہ اہل بیت علیہ السلام امام علیہ السلام کا خانوادہ جو ہے مسلسل سفر میں ہے، کوفہ و دمشق اور سیریا یہاں سب مسلسل آپ کو لے جایا گیا بے کجاوا اونٹوں پر اور قیدی بنا کر لے جایا گیا، اور یہ تمام یزید ملعون نے اعلان کرا دیا تھا معاذ اللہ کے ایک باغی نے یزید حاکم میں وقت پر خروج کیا ہے، اور ہم نے جو ہے اس کو یہ سزا دی ہے، معاذ اللہ نواز رسول کو باغی قرار دیا گیا۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی اور آپ اپنے خطبات بیان نہ کرتی تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی رائے گاہ ہو جاتی، اور اسلام میں جو امام حسین شہداء کربلا علیہ السلام نے اپنی قربانی دی ہے یہ نہ تمام ہو جاتی، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو زندہ اور پائندہ رکھا۔ زینب کہتی تھی چھینو نردا میں زینب مقتل سے لے کر شام تلک
کے بچے کو مار دیا گیا. ہم روتے ہیں 6 مہینے کے بچے اصغر پر. دنیا میں کون سا قانون ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر جنگ بھی ہو تو بچوں کو نہیں مارا جاتا؟ ہم گریہ کرتے ہیں. اور ہاں امام حسین پر بھی ہم روتے ہیں. کیوں نہیں روتے؟ یہ تمہارا مزاج ہے. شاید تمہارا دل نرم نہ ہو, تمہارے سینے کے اندر پتھر ہو, لیکن ہمارے اندر دل موجود ہے جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور جس کا کام ہے کسی کی مظلومیت کو سنے تو فوراً پسیج جائے. عزادارو سنیں گے ہمارا گریہ جناب زینب کبریٰ کے لیے, ہمارا گریہ کوفہ کے لیے ہے, ہمارا گریہ شام کے لیے ہے, ہمارا گریہ کوفہ کے بازار شام کے بازاروں کے لیے, ہمارا گریہ. میں وہی جملہ کروں جو سید سجاد علیہ السلام نے کہا تھا. کسی نے پوچھا مولا آپ کیوں روتے ہیں, کیوں گریہ کرتے ہیں, بتائیے تو صحیح کہاں پر مصیبت آپ کے اوپر زیادہ پڑی, وہ کون سا مقام تھا؟ آپ نے بس 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام. عزادارو ایک فقرہ اور ہے امام علیہ السلام کا, اور یہ فقرہ اتنا عظیم ہے, یہی مرثیہ ہے. اگر اسی پر مجلس ختم ہو جائے تو بھی کافی ہے. سنیں گے عزادارو, امام فرماتے ہیں اے امت والو, اے نبی کی کلمہ پڑھنے والو, تم نے ہمیں اتنا ستایا ہے کہ اگر ہمارے نانا نے یہ حکم دیا ہوتا اے امتیو میری آل کو ستانا, تو جتنا تم ستا چکے ہو اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے تھے. عزادارو نہیں ہو سکتا تھا اس سے زیادہ ظلم, اس لیے کہ جس کے گھر سے پردہ چلا ہو ان کی چادریں اتار لی گئی, ان کو کشا پھرایا گیا, سرننگے پھرایا گیا. عزادارو سنے گیا اہل حرم کا قافلہ آ گیا. عزادارو ان کو اس مقام سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے, جہاں عباس کا لاشا تھا, جہاں محمد کے لاشیں تھے, جہاں قاسم کا لاشا تھا, جہاں تنی پاش حسین تھا, اس جگہ سے گزارا گیا. سید سجاد کا رنگ متغیر ہوا اور سید سجاد عزادارو سوچنے لگے جناب زینب کبریٰ آگے وہی آگے سالار ہو, اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ بیٹا کیا وجہ ہے, اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ کتھکی جان میں یہ سوچ رہا ہو جوان بیٹا موجود ہے, باپ کا دل دونوں تسلا شاہ پڑا ہوا ہے. جزاکم ربکم خیر جزا. عزادارو خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے, بس ایک روایت کا فقرہ پڑھنا مجلس رحمت تمام ہو جائے گی. عزادارو کربلا سے یہ قافلہ چلا اور کوفے کے بازار میں پہنچا, اور جیسے کوفے کے بازار میں پہنچا وہاں ایک عابدہ تھی جس کا نام عابدہ تھا, اور وہ عابدہ رہتی تھی, ظاہراً وہ نوکرانی تھی, وہ کسی کی کنیز تھی. عزادارو وہ گریہ کر رہی تھی, جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ سن لیا تھا کہ کوفے کے بازار میں کچھ ہستیوں کو لایا گیا ہے کہ جن کا نام حسین ہے اور ان کی آل کو لایا گیا ہے. جزاک اللہ کو خیر جزا. عزادارو سنیں گا جیسے یہ عبیدہ رو رہی تھی بس یہی وہ لمحہ تھا جناب زینب کبریٰ کی سواری یہاں سے گزری. جناب زینب کبریٰ جیسی ادھر سے گزری ہے فوراً اٹھ کے بے پجامہ اٹھ کے اوپر سے ہاتھ پوچھتے بیٹا سید سجاد ایسا محسوس دیتا ہے کہ اس گھر میں ہمارا کوئی چاہنے والا رہتا ہے. اس کے رونے کا انداز بتا رہا, یار نبی پر رو رہی ہے, یہ حسین کے اوپر رو رہی ہے. جزاکم ربکم خیر جزا. عزادارو جیسے وہ بیوی یہ سوچ رہی تھی اس نے دیکھا کہ ہاں وہی سر یہ جو میں نے سنا تھا کہ نیزوں پر کچھ سر اٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے پیچھے پیچھے بیویاں کے کجاوا اونٹوں پر گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے ہیں. جب بھی ان پر دورہ اور تازیانہ لگتا ہے تو فوراً وہاں کے ساتھ بچے بلبلا اٹھتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. عزادارو وہ سمجھ تو گئی کہ ہاں یہی وہ قافلہ ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں, لیکن پھر بھی وہ ایک بوڑھے کے پاس, ایک بزرگ کے پاس جو ظاہراً قافلہ سالار تھے, یعنی آپ کے چوتھے امام سید سجاد کے پاس آئی. آنے کے بعد پوچھتی ہے یہ بتلاؤ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ امام نے قرآن مجید کیا پڑھنے کے بعد جواب دیا ہم وہی اہل بیت رسالت ہے جن کی محبت و مودت سارے انسانوں پر فرض کی گئی ہے. جزاکم ربکم خیر جزا. عزادارو اس نے یہ سنا فوراً گریہ کرنے لگی, پوچھنے لگی میری شہزادی کہاں ہے؟ اشارے سے بتایا وہ آپ کی شہزادی جناب زینب ہے. عزادارو جیسے سنا شہزادی کے بارے میں پہچان نہ سکی, لیکن یقین ہو گیا. عزادارو پہچانتی بھی کیسے؟ اس لیے کہ کربلا سے مسلسل سفر اور وہ گرم
دن اور وہ سرد راتیں وہ گرم دن اور پھر رات میں پڑتی ہوئی شبنم عزاداروں چہرے کی رنگت بدل گئی. سنیں گے آپ آخری فکرہ مجلس رحمت تمام ہو جائے گی. عزاداروں جناب زینب کبریٰ کے پاس آئی اور آنے کے بعد پاس میں بیٹھ کر کچھ کہہ نہ سکی, گریہ کرنے لگی اور تڑپنے لگی. عزاداروں اتنے میں شکی نے دیکھا کہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہو رہا ہے, فوراً تازیانہ لے کر بڑھا, کچھ پر تازیانے لگانے لگا. سید سجاد آگے بڑھے اور اس سے کہتے ہیں اے ظالم ہماری چاہنے والی ضعیفہ پر ظلم نہ کر, تو یہ تو تازیانے ہماری پشت پر لگا دے. میں کہوں گا مولا یہ آپ کی چاہنے والی تھی, آپ کی پھوٹی کی پشت کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک مسلسل نیل گم ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری تمام عبادات کو مقبول و قرار دے. پروردگار تو رحیم ہے, تو کریم ہے, ہم سے نماز روزہ حج زکات ساری چیزوں کو قبول فرما. پروردگار عزاداری کو قبول فرما, ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, بالخصوص پختونائی کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار ہماری تمام دعاؤں کی ایک دعا, تمام دردوں کا مداوا حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما, تعجیل فرما, اور ہم کو ظہور سے پہلے اور ظہور کے بعد حضرت کے ناصرین اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم چار تھا اور شام کا بازار تھا, اور شام اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسین, مولا حق امام یا حسن یا حسین, حسین یا حسین, حسین یا حسین یا حسین یا حسین, مولا حق امام یا حسن یا حسین, مولا حق امام یا حسن یا حسین. شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شہ کے پلی, جس کی ابا بن میں جلی, جس کی ابا بن میں جلی, نور دماغوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین, مولا حق امام یا حسن یا حسین, حسین یا حسین. مقتل سے لے کر شام تک مبارک مبارک چھینی زینب کی رضا, مبارک چھینی زینب کی رضا, مبارک چھینی زینب کی رضا. یہ بات عظیم و نازم تم پہنچا دو کنیزوں کو میری, یہ بات عظیم و نازم تم پہنچا دو کنیزوں کو میری, یہ بات عظیم و نازم تم پہنچا دو کنیزوں کو
مقتل سے لے کر شام تک میں بیچ رہا ہوں ان کو 2000 درہم کی عوض. مولا نے 3 نہیں کہا, یہ تو انہوں نے 3 تھے, نہیں تھوڑا کیا جاتا ہے, بھائی صدقہ تھا, اس کو شمانے کی وہ محبت تھی, اسی لیے ہم اپنے امام زمانہ کا صدقہ نکالتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے کہ جو کہ ہماری محبت اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے. اچھا مولا میں نے دے دیا, یہ دیا آپ نے, ابو مکان فلا جگہ پر. چلیے میں ایک مثال سے واضح کروں, ہمارا مکان یہاں برابر میں. اب مکان جب ہوتا ہے تو فن لکھی جاتی تھی, پہلے سب جو کاغذات آپ دیکھتے ہیں ان پہ کیسے ہوتا ہے, ان پہ یہ ہوتا ہے کہ 4 طرف سے لکھا جاتا ہے. مثلا ہمارا مکان ہے کہ سامنے اس میں سڑک ہے, برابر میں عزا خانہ ہے, اور اس کے دوسری طرف شاکر بھائی کا مکان ہے, پیچھے بھی ایک مکان ہے. چاروں طرف سے لکھا جاتا ہے کہ اتنے بھائی اتنے کا جو ہے وہ رقبہ ہے, اور چاروں طرف میں یہ سسٹم ہے. تو وہاں بھی کائنات نے لکھا کہ وہ مکان کے جو میرا تھا, اور وہ مکان جو میری ملکیت میں تھا, میری جائیداد تھی, ہے نا, وہ میں اپنے اس احمد نامی شخص کو دے رہا ہوں 2000 کے عوض. وہ مکان جس کے ایک طرف رسول اللہ رہتے ہیں, دوسری طرف حسن رہتے ہیں, ایک طرف حسین رہتے ہیں, وہ مکان دے رہا ہوں. کتنا عظیم ہے. دیا کیا کل 2000. بس عقیدت ہی تو ہے جو آدمی کو پہنچاتی ہے. کبھی ہوتا ہے کروڑوں خرچ کے وہ مزہ نہیں آتا کہ جو 1 روپیہ خرچ کر کے مزہ آتا ہے. کیسے 7ویں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ پہنچے ہدیے لے کر, تحفے لے کر, بڑے بڑے تحفے لے کر, اور جیسے پہنچے مولا علیہ السلام نے فرمایا, 7ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے بڑے بڑے تحفے, قیمتی تحفے, یہ دیناروں کے یا شریفوں کے تحفوں کی ضرورت نہیں. وہ 1 دینار جو اس بڑھیا نے مجھے بھیجوایا ہے, وہ 1 دینار جو اس نے ہمیں بھیجوایا وہ ہماری خدمت میں پیش کرو. تو لہٰذا محبت سے جو دیا جائے, ورنہ 2000 میں تو دنیا میں نہیں خریدا جاتا, جنت میں کیا خریدا جائے گا. جنت میں کب ملتا ہے؟ جب جان کی بازی لگا دے اللہ کی راہ میں تو ملتا ہے. تب اللہ کہتا ہے کہ ہم جنت دیں گے, ہے نا, تب ملتا ہے. ہاں دیکھیے, ایک عام شہید اور مولا کی راہ کا شہید, اس میں فرق ہے. جس کو اللہ کہہ رہا تم ہماری راہ میں شہید ہو جاؤ تمہیں جنت ملے گی. کب؟ جب قتل ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے, تب جنت ملے گی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں پردے ہٹائے دیتا ہوں, جنت میں تمہیں مقام دکھاتا ہوں. اب میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی, چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا, بالکل ایسی جیسے میں باتیں کر رہا ہوں, اپنا مجمع ہے چونکہ اس کی تو ضرورت نہیں ہے توضیحات کی, وضاحت کی. امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کیا وجہ تھی کہ جب یہ شہدائے کربلا زمین کربلا پر وارد ہوتے تھے ہر ضرب کے لیے, لڑائی کے لیے, جنگ کے لیے, تب بھی مسکراتے تھے, زخم لگتا تھا تب بھی مسکراتے تھے, اور جب ان کی جان نکلتی تھی تب بھی مسکراتے تھے. اس لیے کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ میدان جنگ میں آنے تک سب خوش ہوتے ہیں, زخم لگنے کے بعد کوئی خوش نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اس لیے کہ امام حسین نے سارے پردے ہٹا دیے تھے, حجابات ہٹا دیے تھے, سارے پردے ہٹا دیے تھے, اور ہر صحابی حسین نے جنت میں اپنا مقام دیکھا. ہر صحابی نے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا تھا. کہ مولا لکھ دیجئے, یہ لو لکھ کر دے دیا. اب مولا چلے گئے, ہو گیا معاملہ طے ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہوا تو ان کی زوجہ نے کہا بیٹے سے, فرزند احمد ادھر آئیے. جی امی جان. کہ بھیا مولا دن تشریف لے کے آئے تھے, ذرا وہ رکابی تو لے کے آئیے اور بلائیے مولا کو. رکا تو ہمارے پاس بلائیے مولا کو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بابا کہنے گئے تھے کہ وہی ہمارا غسل کریں گے, وہی ہمارا کفن کریں گے, وہی ہمیں دفن کریں گے. کیوں؟ اسی لیے کہ چاہتا ہے ہر عاشق حسین, ہر عاشق امام کہ امام اس کی بارگاہ میں پہنچے. اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں بلانے کے لیے. بلائے, جیسے ہی بلایا مولا کو, اور مولا نے غسل کیا, کفن کیا, دفن کیا, ہے نا. اور ظاہر ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ تلقین بھی تو ہوئی ہوگی. اب تلقین کا جملہ سن لیجیے عزیزان محترم, اور پھر کیف کیجیے گا, لطف لیجیے گا, لطف اندوز ہو جائیے گا. تو عزیزان محترم غسل ہوا ہوگا, کفن ہوا ہوگا, تلقین بھی ہوئی ہوگی. کتنا پرکیف وہ منظر ہوگا جب مولا خود شانہ ہلا کے کہہ رہے ہیں, سن بھی رہے, سمجھ بھی رہے, میں تیرا امام ہوں. سن اور سمجھ, میں تیرا امام ہوں. غسل اور کفن ہو گیا,
قبر آمادہ ہو گئی. جب قبر آمادہ ہو گئی تو آسمان کی طرف سے ایک پرندہ آتا ہوا نظر آیا. اس پرندے کو مولا نے دیکھا. جیسے مولا نے اس پرندے کو دیکھا تو فوراً اس کو ہاتھ پہ لیا, اور ہاتھ پہ لینے کے بعد دیکھا اس کے پاس ایک رکا ہے, اور رکے پر لکھا ہوا ہے یا علی, آپ نے جو اس احمد سے سودا کیا تھا اللہ نے اس کو قبول فرمایا ہے. اللہ راضی ہے. تم نے 2000 دینار پر سودا کیا, اگر 1 دینار پر بھی سودا کرتے آپ کیا سوچ رہے ہیں اللہ کیوں راضی ہو گیا ہے؟ اللہ کیوں راضی ہو گیا؟ اس لیے کہ ساری مرضی تو اللہ علی کو دے چکا ہے. علی کو دے چکا ہے. اس کے بعد احمد کوفی کے بیٹے کہنے لگے مولا ابھی بڑا عجیب سا سوال ہے, عظیم بھی. مولا یہ بتائیے کہ آپ کہاں تک اختیار رکھتے ہیں؟ آپ کا اختیار کہاں تک ہے؟ فرمایا ہمارا اختیار تو زمین پر بھی, ہمارا اختیار تو آسمان پر بھی ہے, ہمارا اختیار تو چاند پر بھی ہے, ہمارا اختیار تو سورج پر بھی ہے, ہمارا اختیار تو کہکشانوں پر بھی ہے, ہمارا اختیار تو انسانوں پر بھی ہے, ہمارا اختیار تو جنوں پر بھی ہے, ہمارا اختیار تو فرشتوں پر بھی ہے. کہنے لگے مولا فرشتوں پہ بھی ہے؟ کہا ہاں. کیا ہوا تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ کہا مولا تعجب نہیں کر رہا ہوں, ایک استفسار کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہم نے قبر میں بابا کو دفن کیا ہے, روکا بھی آسمان سے آ گئے, ذرا دیکھیے تو صحیح کہ ہمارے بابا سے فرشتے کیا سوال کر رہے ہیں. اس مولا کا جملہ نہیں سن لیجئے اور کیف کیجئے گا. مولا کی آواز آئی, اے فرزند احمد یہ بتاؤ سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ مولا اگر دیکھ لے تو کتنا بہتر, کتنا اچھا اگر دیکھ لے. مولا نے انگشت شہادت اور انگشت کو بلند فرمایا. اس نے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھا, قبر میں بابا لیٹے ہیں, تو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں ایک شخصیت اور ہے. عزادارو سنیں گے, کبھی جو ہے وہاں قبر میں دیکھتا ہے, کبھی مولا کو دیکھتا ہے, کبھی قبر میں دیکھتا ہے, کبھی مولا کو دیکھتے ہیں. مولا نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ مولا یہ دیکھ رہا ہوں یہاں بھی آپ تشریف لایا ہے, یہاں بھی آپ تشریف لایا ہے. یا یہ علی کا اختیار ہے, علی کا اختیار ہے. زانے محترم کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے علی قبر میں آ جائے, قبر میں آ جائے, قبر میں تو چینٹی نہیں جا سکتی, قبر میں تو کچھ نہیں جا سکتا, اللہ باہر سے کوئی چیز اندر کیسے جا سکتی ہے؟ تو زانے محترم مجھے یہ بتلائیے خانہ کعبہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے پتھروں کا, خانہ کعبہ بنا ہوا ہے پتھروں کا. تو جس علی کو پتھروں کی دیوار نہ روک سکے اس کا مٹی کا ڈھیر کیا روک پائے گا؟ کیسے روکے گا؟ لہٰذا ان کا اختیار ہے آسمانوں پر بھی زمینوں پر. یہ الگ بات ہے جو ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں یہ اس کی مدد کرتے ہیں ہر جگہ, لیکن جو ان کو نہیں پہچانتا یہ اس کی مدد نہیں کرتے. کیوں کریں گے مدد؟ مدد کرتے ہیں دنیا میں, لیکن آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے. چلیے یہ بات جو میرے منہ سے نکل گئی ہے اب اس کی وضاحت ضروری ہے, ورنہ میں نے ختم کر دیا تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی علی جو ہے وہ کیوں مدد نہیں کریں گے جب ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں مدد کر رہے ہیں. یہاں اگر کوئی مومن بھی علی سے مدد مانگے تو بھی مدد کرتے ہیں. بھائی کیا آپ نے نہیں دیکھا ادھر گرے, ٹھوکر لگی, گرنے والے تھے, یا علی کا حافظ سنبھل گئے. دوسروں کو بھی سنبھالتے ہیں, ہلاک ہونے سے بچاتے ہیں دوسروں کو. کبھی وہاں کیوں نہیں مدد کریں گے غیروں کی؟ بالکل ویسے جیسے اللہ مدد کرتا ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے سب کے لیے, لیکن فرق ہے دنیا میں سب کو عطا کرتا ہے, آخرت میں بس مومنوں کو عطا کرے گا. ویسے نہیں ہے, دنیا میں سب مومنوں کی مدد کرتے ہیں, کافروں کی بھی مدد کرتے ہیں, منافقوں کی بھی مدد کرتے ہیں, لیکن وہاں بس مومنوں کی مدد کریں گے, متقین کی مدد کریں گے. اس لیے کہ آپ کا نام امام المتقین بھی ہے, امیر المومنین. سب کی مدد. لہذا علی کا اختیار دیکھنا ہے تو کعبے میں دیکھو. کعبے میں پیدا ہونا اختیار ہے یہ حضرت علی کا جو اللہ نے ان کو عطا کیا. وہ کون سی فضیلت جو اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے اہل بیت پر جو ان کی ایک فرد کو خانہ کعبہ میں رکھا. یہ اللہ کا خاص کرم ہے, سب کو خانہ کعبہ کی حفاظت میں اللہ نے رکھا ہے, خانہ کعبہ کا محافظ بنا کے رکھا. اور یہ بھی حقیقت ہے
بیچونا کیا دکان کو میں ہم نے کل یہ بات کہی تھی. اہل بیت میں اور دوسرے لوگوں میں فرق ہے. دوسرے لوگ حافظ ہو سکتے ہیں, محافظ نہیں ہو سکتے. حافظ وہ ہوتا ہے جو پہلے جاہل ہو بعد میں قرآن پڑھتے تو حافظ. الحمدللہ سنی حضرات میں بھی ہوتے ہیں, شیعہ حضرات میں بھی ہوتے ہیں, سبھی میں ہر فرقے میں آپ کو حافظ مل جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن یہ سب کے لیے کامن بات ہے. حافظ وہ ہوتا ہے جو پہلے جاہل تھا بعد میں قرآن پڑھا حافظ ہو گیا. لیکن محافظ وہ ہوتا ہے جو پیدا ہو تو قرآن پڑھے وہ محافظ ہوتا ہے. اللہ نے کو محافظ بنایا کس چیز کا؟ کعبے کا. اللہ نے ان کو محافظ بنایا کس چیز کا؟ قرآن کا. یہ دو ہی بڑی چیزیں تو ہیں. ایک بڑی چیز ہو گیا رحمت للعالمین جن کی وسیلے سے یہ دونوں چیزیں ہیں. رحمت للعالمین کا محافظ بنا. یہ وجہ ہے ابو طالب مسلسل اپنے بچوں کی جگہ بدلتے رہتے تھے اور رسالت مال کی حفاظت کرتے رہتے تھے. یہ وجہ ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا حج مکمل کیے بنا. میں کہتا ہوں امام حسین کا حج نہیں, کسی کا حج نہیں ہوا جب روح کعبہ چلی گئی. کھینچنے کی چادر کسی احساس نے مارا ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے, اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے, اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے, اس کی آواز. میرے ہمراہ چلو مجھ کو ملتی نہیں اب راہ چلو, یہ بڑے غم کا اشارہ ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے, اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے, اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے, اس کی آواز. سبھی کو ماتم کریں گے. ہے مجھے ثانی ہے در کلار ہے وہ, میرے لشکر کا علمدار ہے وہ تینوں جان سے پیارا ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے, اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے, اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے. میرا ناصر میرے لشکر پہ بنی ہاشم کا کمر, اس کے بازو کا سہارا ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے, اس نے دریا, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے, اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے. کیوں نظریہ نہیں وجود علم, مر گیا کیا میرا سپار حرم, اب کہاں زی سے دوبارہ ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے, اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے. آئے تھے مجھے خواب لینے میرے بابا
زخمی تھا بدن خون میں ڈوبا تھا ماما اس خواب کی جلدی مجھے تعبیر بتا دو اماں بھی اماں مجھے بابا سے ملا دو زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا تھی اماں بھی اماں مجھے بابا سے ملا دو اس طرح کا نہ سنا ہے احساس یتیمی میرا دم گھونٹ رہا ہے اس طرح کا زندہ کبھی دیکھا نہ سنا ہے احساس یتیمی میرا دم گھونٹ رہا ہے میں کتنی ہوں بے کس میرے امور کو بتا دو اماں بھی اماں مجھے بابا سے ملا دو زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا تھی اماں بھی اماں مجھے بابا سے ملا دو ہے کوئی اجالا کا گزر ہے خوف اندھیرا یہاں تک نظر ہے کوئی اجالا ہواؤں کا گزر ہے خوف اندھیرا یہاں تک نظر ہے ممکن ہو تو زندان سے آزاد کرا دو اماں بھی اماں مجھے بابا سے ملا دو زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا تھی اماں بھی اماں مجھے بابا سے ملا دو یہ کیسے ستمگار ہے جی نہیں دیتے ہنسنا تو بہت دور ہے رونے نہیں دیتے یہ کیسے ستمگار ہے جینے نہیں دیتے ہنسنا تو بہت دور ہے رونے نہیں دیتے کیا میری خطا ہے مجھے بس اتنا بتا دو اماں بھی ملا دو زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا تھی اماں بھی اماں مجھے بابا سے ملا دو اماں کے کٹے ہاتھ میری ٹوٹ گئی آس دریا سے پلٹ کر نہیں آئے چچا عباس اماں کے کٹے ہاتھ میری ٹوٹ گئی آس دریا سے پلٹ کر نہیں آئے چچا عباس پیاسی ہوں زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا تھی اماں بھی اماں مجھے بابا سے ملا دو سر رکھے ہوئے یہ کہتی ہوئی شہ کی یتیمہ سر رکھے ہوئے چپ ہو گئی یہ کہتی ہوئی شہ کی یتیمہ ایک بار مجھے سینہ بابا سے ملا دو زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا تھی اماں بھی اماں مجھے بابا سے ملا دو فیضان کے دل میں ہے فقط ایک تمنا یہ مرثی علی کے کبھی لکھتا نہیں یہ زہرا اسے بس اتنی دعا دو اماں بھی اماں مجھے بابا سے ملا دو زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی صدا تھی اماں بھی اماں مجھے
پس منظر سب ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر تیرے کے مقابل اور وہ تو غیظ مرتضیٰ پر رحم غالب آ گیا وہ تو غیظ مرتضیٰ پر رحم غالب آ گیا ورنہ جبریل کٹ جاتے زمین